नाज़रीन आदाब, मेरा नाम जावेद हसन है। मैं शोबे उर्दू जामिया मिलिया इस्लामिया से वाबस्ता हूँ और ये जो लेक्चर आपके सामने पेश कर रहा हूँ उसको लिखा है डॉक्टर मोहम्मद उमर रज़ा साहब ने, जिनका ताल्लुक़ शोबे उर्दू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से है और मौजू है नज़्म जदीद की तहरीक। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, नज़्म जदीद की तहरीक ने उर्दू शायरी में एक अजीम इनकलाब बर्पा किया। इससे नज़्म को बाकायदा एक सिन्फ़ के तौर पर कबूल किया जाने लगा था। यही वजह है कि नज़्म जदीद की ये तहरीक उर्दू ज़बान व अदब की तारीख़ में बेपनाह अहमियत की हामिल है। इसलिए उर्दू के तलबा व तालिबात के लिए इससे वाक़फ़ियत हासिल करना नहायत ज़रूरी है। चुनांचे आज हम नज़्म जदीद की तहरीक पर आपसे गुफ्तगू करेंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, यूँ तो हर कलाम मौज़ू को नज़्म से ताबीर किया जाता है, लेकिन इस्तिलाहन नज़्म से मुराद शायरी की वो तमाम असनाफ़ हैं जिनमें किसी ख़ास मौज़ू पर रब्त व तसलसल के साथ इज़हार ख़याल किया जाए। इस लिहाज से गज़ल के अलावा तमाम शेरी असनाफ़ मसलन क़सीदा, मसनवी, मरसिया, रुबाई और क़ता वग़ैरह नज़्म के दायरे में आती हैं। लेकिन इनक़लाब 1857 के बाद हमारे मुल्क के सियासी, समाजी, तालीमी और तहज़ीबी मैदान में जिस नौ की तब्दीलियाँ रूनुमा हुईं और यहाँ के अवाम में नित नए ख़यालात दाखिल हुए, इससे उर्दू नज़्म के रवायती उसलूब में भी तब्दीली आने लगी थी। बदले हुए हालात में उर्दू शायरी की इस्लाह, इसकी तौसी पर ज़ोर दिया जाने लगा था। फ़ारसी शायरी के सांचों में अंग्रेज़ी ख़यालात पेश किए जाने लगे थे। कंघी चोटी और इश्क़ व आशिक़ी से लबरेज़ शायरी के बजाय फ़ितरत की अक्कासी, समाजी मसाइल और कौमियत व वतनीयत पर मबनी शायरी की जाने लगी थी। हुस्नकारी और सनाया बदाया की सहर आफरीनी से दिलों को मुसख्खर करने का रुझान कमज़ोर पड़ रहा था। अलगरज़ तर्ज़ अदा से ज़्यादा ख़याल को फ़ौक़ियत दी जाने लगी थी, लेकिन इसके साथ ही नज़मों में हयात के एतबार से नित नए तजर्बे भी किए जाने लगे थे। रवायती उसलूब नज़्म मसलन क़सीदा, मसनवी, मरसिया, रुबाई और क़ता वग़ैरह की पाबंदी के साथ जदीद मसाइल को रब्त व तसलसल के साथ पेश किया जाने लगा, तो इसे पाबंद नज़्म से ताबीर किया गया। जिनमें रवायती क़वाफ़ी की पाबंदी से गुरेज़ किया गया, इसे मुअर्रा या बेकाफ़िया नज़्म, और जिन नज़मों को वज़न और काफ़िया दोनों से यकसर आज़ाद कर दिया गया, उसे आज़ाद नज़्म से ताबीर किया गया। इस तरह नज़्म जदीद उस नज़्म को कहते हैं जिसमें शायरी की क़दीम असनाफ़ के बधे टिके ज़ाब्तों और उसूलों की पाबंदी किए बग़ैर दौर जदीद के नित नए मसाइल, ख़यालात, तजर्बात, जज्बात व एहसासात को रब्त व तसलसल के साथ पेश किया जाए। यही वजह है कि नज़्म जदीद को हयाती एतबार से 3 हिस्सों में मुनक़सिम किया जाता है। पाबंद नज़्म, इस तरह की नज़में मौजू के एतबार से तो जदीद होती हैं, लेकिन हयात के एतबार से इसमें रवायती उसलूब नज़्म या हयात मसलन मसनवी, रुबाई, मुखम्मस, मुसद्दस या क़िता वग़ैरह की तक़लीद की जाती है।
گویا ایسی نظمیں جن میں اوزان و قوافی کے مروجہ اصولوں کی سختی سے پابندی کی جائے پابند نظم کہلاتی ہیں۔ مرہ نظم ایسی نظمیں جو روایتی قافیوں اور ردیف سے آزاد ہوں لیکن ان میں ابتدا تا آخر ہر مصرعے میں وزن کے تقاضوں کی پوری پابندی کی گئی ہو۔ آزاد نظم ایسی نظمیں جو وزن و قوافی کے مروجہ ضابطوں کی قید سے آزاد ہوتی ہیں، البتہ اس میں ایک خاص نوع کا آہنگ اور ترنم کا ہونا ضروری ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، نظم جدید کی اس تحریک کی شروعات محمد حسین آزاد کے ہاتھوں ہوئی۔ وہ دہلی کے ایک مشہور عالم دین اور پیشوا مولوی محمد باقر کے گھر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے فارسی عربی کی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور انہی کے مشورے سے شیخ محمد ابراہیم ذوق کی شاگردی اختیار کی۔ نت نئے افکار و خیالات پر مبنی جدید تعلیم کے لیے محمد حسین آزاد نے دلی کالج میں داخلہ لیا۔ 1857 کی بغاوت میں ان کے والد مولوی محمد باقر پر غداری کا الزام عائد کر کے انگریزوں نے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ نتیجتاً گھر بار چھوڑ کر وہ اپنے استاد ذوق کا بے ترتیب کلام لے کر محمد حسین آزاد لکھنؤ اور حیدرآباد کی خاک چھانتے ہوئے لاہور چلے گئے۔ یہاں 1867 میں انہیں محکمہ تعلیمات میں ایک ملازمت مل گئی۔ اگست 1867 میں انہوں نے ایک خطبہ پیش کیا جس میں روایتی شاعری کے کمزور پہلوؤں کو اجاگر کر کے تشبیہات و استعارات، آرائش و سجاوٹ کی مصنوعی چمک دمک سے احتراز کرنے کی بات کہی اور اردو کی بنیادوں کو ہندوستان کی سرزمین سے وابستہ کرنے نیز عربی فارسی الفاظ کے بجائے مقامی اور ہندوستانی الفاظ کے استعمال پر اپنی توجہ مرکوز کی۔ اس خطبے کے کچھ ہی دن کے بعد لاہور میں انجمن پنجاب کی بنیاد پڑی اور کرنل ہالرائٹ کی ایما پر انجمن پنجاب کے زیر اہتمام محمد حسین آزاد نے 8 مئی 1874 عیسوی کو مشاعرے کے بجائے مناظموں کا آغاز کیا۔ اس میں مصرع طرح کی بجائے نظم کا عنوان دیا جاتا تھا۔ اس جلسے میں انہوں نے جو خطبہ پیش کیا اسے آج کی ادبی اصطلاح میں نظم جدید کا منشور کہیں تو غلط نہ ہوگا۔ اس خطبے کے بعد محمد حسین آزاد نے شاعری میں اصلیت سے کام لینے، مقامی رنگ پیدا کرنے اور زندگی کی حقیقی تصویر پیش کرنے پر زور دیا۔ کوئل، چمپا اور چمیلی، ارجن اور بھیم، گنگا جمنا، ہمالیہ اور دیگر مقامی چیزوں کو شاعری میں پیش کرنے کی وکالت کی گئی۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ ان باتوں کی طرف لوگوں کی توجہ مرکوز کی بلکہ باقاعدہ ایک نظم شب قدر سنا کر عملی نمونہ بھی پیش کیا۔ یہ نظم مثنوی کی حیثیت میں ہے۔ اس میں انہوں نے نہ صرف یہ کہ رات کی آمد اور شام کی کیفیت کا نقشہ کھینچا ہے بلکہ عوام کے اشغال شبانہ کو بھی نہایت خوش اسلوبی سے بیان کیا ہے۔ طالب علموں، مہاجنوں، چوروں، شاعروں اور خود اپنے متعلق انہوں نے بڑا زبردست نقشہ اس میں پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ صبح امید نظم انہوں نے سنائی جس میں یہ بتانے کی کوشش کی کہ زراعت، تجارت اور تعلیم وغیرہ کی کامیابی کا انحصار امید پر ہے۔ انقلاب 1857 کے بعد ملک کے سیاسی اور سماجی حالات میں جس نوع کی تبدیلی آئی اس سے یہاں کے عوام میں جذبہ حب الوطنی نے ایک مرکزی جذبے کی شکل اختیار کر لی تھی، لہٰذا اس جذبے کو بھی محمد حسین آزاد نے اپنی ایک نظم حب وطن میں پیش کیا۔ یہی نہیں، محمد حسین آزاد نے پہلی بار اردو نظم میں ردیف و قوافی کی پابندیوں کو محسوس کیا اور اسے تخیل و فطری تسلسل بیان کے لیے رکاوٹ قرار دیا۔ نظم نگاری کے لیے مثنوی کی ہی حیت کو منتخب کیا۔ مثنوی کو مافوق الفطری عناصر کے بیان اور خیالی قصہ گوئی کے بجائے فطرت کی عکاسی کے طور پر استعمال کرنے کی وکالت کی۔ نظم میں ردیف و قوافی کو ترک کرنے کا باقاعدہ تجربہ بھی کیا۔ مثلاً ان کی ایک نظم جغرافیہ طبعی کی پہیلی ہے جسے اردو کی اولین معرہ نظم قرار دیا جاتا ہے۔
بعض نقادوں نے اس نظم کو آزاد نظم کا پیش خیمہ بھی قرار دیا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، محمد حسین آزاد نے اگرچہ نظم جدید کی بنیاد ڈالی، لیکن اسے فروغ دینے میں الطاف حسین حالی یعنی ان کا نام بے حد اہمیت کا حامل ہے۔ لاہور میں اپنے قیام کے دوران 1870 تا 1874 محمد حسین آزاد کے زیر اہتمام انجمن پنجاب کے مناظموں سے وہ بھی بہت متاثر ہوئے اور باقاعدہ انہوں نے اس میں حصہ لیا۔ نیز 4 نظمیں برکھا رت، نشاط امید، حب وطن اور مناظرہ رحم و انصاف پیش کیں۔ حقیقت یہ ہے کہ محمد حسین آزاد کی طرح حالی نے بھی نظموں میں ہندوستانیت کو پیش کیا، وطن کی محبت کو جزو ایمان تصور کیا، یہاں کے زمین، آسمان، موسم، مناظر، چاند، سورج، چمن اور دشت و کوہسار وغیرہ کو اپنی نظموں کا موضوع بنایا۔ 1874 کی تخلیق کردہ نظم برکھا رت میں حالی نے نہ صرف یہ کہ برسات کی تصویر پیش کی، بلکہ برسات کے نتیجے میں ہندوستانی عوام جس کیفیت سے دوچار ہوتے ہیں اس کا بھی انہوں نے زبردست نقشہ کھینچا ہے۔ نشاط امید نظم کے ذریعے اس عہد کی ہندوستانی معاشرت میں چھائی یاس و نا امیدی کی صورتحال سے لوگوں کو ابارنے کی کوشش کی ہے۔ ایسی صورت میں انہوں نے مختلف شعبوں میں پائی جانے والی تنزلی کا اگرچہ ذکر کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اس سے مقابلہ کرنے کے لیے عوام کو امید کا دامن تھامنے کی تلقین بھی کی ہے۔ نظموں کی اس جدید شکل کے ساتھ حالی دہلی آئے اور سر سید کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ان کی فرمائش پر 1879 میں انہوں نے مد و جزر اسلام جیسی نظم لکھی۔ اس میں انہوں نے مسلمانوں کے اخلاقی تنزلی، معاشی بدحالی اور ذہنی پستی کو پیش کر کے ان کے زوال پر اظہار افسوس کیا ہے، نیز بدلے ہوئے حالات میں جینے اور نئے شعار کو اپنانے کی تلقین کی ہے۔ مذکورہ بالا نظموں کے علاوہ حالی نے ایسی نظمیں بھی لکھی ہیں جن میں اس عہد کے ہندوستانی سماج میں عورتوں کی صورتحال کا پتہ چلتا ہے۔ اس حوالے سے ان کی ایک اہم مثنوی مناجات بیوہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ علاوہ ازیں 1905 کی رقم کردہ ایک نظم چپ کی داد بھی قابل ذکر ہے۔ اس میں انہوں نے ہندوستانی معاشرت میں موجود شادی شدہ لڑکیوں کی صورتحال کو پیش کیا ہے۔ شادی ہو جانے کے بعد لڑکیوں کو سسرال میں جس طرح ہمیشہ چپی سادھنی پڑتی ہے، اس کا حالی نے زبردست نقشہ پیش کیا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، نظم جدید کی تحریک کو مزید تقویت پہنچانے میں محمد اسماعیل میرٹھی نے اہم رول ادا کیا۔ انہوں نے بچوں اور بچیوں کے لیے تعلیم کے مقصد سے متعدد نظمیں لکھیں۔ اس حوالے سے ہوا اور ساون کی جھڑی، اسلم کی بلی، پنچکی، سچ کہو، ایک جگنو، بچے کی باتیں اور ہماری گائے خصوصیت سے قابل ذکر نظمیں ہیں۔ علاوہ ازیں انہوں نے اردو نظم کو ترجموں سے بھی مالا مال کیا، روایتی طرز کے بجائے نئے اسلوب کو اختیار کیا اور اپنی نظموں میں روزمرہ کے مسائل پر توجہ دینی شروع کی۔ مغرب سے اثر پذیری قبول کرتے ہوئے انہوں نے مظاہر قدرت اور مناظر فطرت کی زبردست مرقع کشی کی ہے۔ 1880 عیسوی میں 45 نظموں کا مجموعہ ریزہ جواہر کے نام سے شائع کیا، جس میں انہوں نے انگریزی سے ترجمہ کی ہوئی 6 نظموں کو شامل کیا۔ شاعری میں حیات کے نئے تجربے بھی کیے اور بچوں کے لیے انہوں نے 2 ایسی معرہ نظمیں کہی ہیں جس سے اردو نظم میں معرہ نظم کو فروغ حاصل ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسماعیل میرٹھی نے اردو نظم میں ہر خیال، جذبہ اور اخلاقی نقطوں کی پیشکش کے لیے راہ ہموار کی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ محمد حسین آزاد اور حالی نے نظم جدید کے لیے زیادہ تر مثنوی اور مسدس کے فارم کو برتا، جبکہ اسماعیل میرٹھی نے اس کے ساتھ ساتھ مثلث، مربع، مخمس اور مسمن سے بھی کام لیا۔ عزیز طلبہ و طالبات، نظم جدید کی اس تحریک کو طنز و مزاح کے عناصر سے بھی تقویت ملی۔ اس حوالے سے ایک رسالہ اودھ پنچ کا ذکر کیا جا سکتا ہے، جس میں اکبر الہ آبادی جیسے حساس شاعر کی طنزیہ اور مزاحیہ نظمیں شائع ہونے لگیں تو اردو نظم میں طنز و ظرافت کی روایت کو استحکام ملنا شروع ہوا۔
اکبر الہ آبادی کو مشرقیت سے بے پناہ محبت تھی۔ روایات کے احترام اور اپنے مذہبی اساسوں کے لٹ جانے کے اندیشے نے انہیں بے حد محتاط بنا دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مغرب سے کسی حد تک بیزار نظر آتے ہیں۔ وہ مغرب کی ہر چھوٹی بڑی چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس سے دور رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اکبر نے مغربی تہذیب کو جوں کا توں قبول کرنے والوں کو اپنی تنقید کا نشانہ بنایا، عورتوں کی بے پردہ آمد و رفت پر طنزیہ اشعار لکھے، مغربی تہذیب و تعلیم اور حکومت وقت کی کڑی نکتہ چینی کی، برطانوی حکومت کے ظلم و ستم کے خلاف زبردست احتجاج بلند کیا اور اس کی ہند مخالف پالیسیوں کا کھل کر مذاق اڑایا، جس سے اردو نظم میں انگریزی حکومت یا برسر اقتدار حکومتوں کے نظام اور نظام کاروں کی کمیوں، کوتاہیوں، ظلم اور جبر کو اجاگر کرنے کے لیے طنز و ظرافت کی روایت کو استحکام ملا۔ اکبر نے شاعری میں انگریزی لفظوں کے استعمال کو مستحکم کیا۔ تحریف نگاری کو بھی، جو پیروڈی کا ایک انداز ہے، شاعری میں داخل کرنے کی صحیح کی۔ علاوہ ازیں تخصیص کو تعمیم کر کے اکبر نے اپنے ہم عصروں کو نہ صرف یہ کہ عصری رجحانات کا تجزیہ کرنے کی طرف مائل کیا، بلکہ ان سے ظرافت کی ایک نئی جہت پیدا کی۔ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے آغاز میں عبدالحلیم شرر کے رسالے دلگداز 1904 اور کچھ عرصے بعد عبدالقادر کے رسالے مخزن نے بھی نظم جدید کی تحریک کو مستحکم کیا۔ خاص طور پر دلگداز کے ذریعے اردو میں نظم معرہ کی باقاعدہ تحریک شروع ہوئی، تو اس کے رد عمل کے طور پر میر حیدر علی نظم طباطبائی نے ایک نظم بعنوان بلینک ورس یعنی نثر بوزن رباعی شائع کی، جو نظم میں ہے، حیاتی تجربوں کے اعتبار سے بے حد اہمیت رکھتی ہے۔ انگریزی نظموں کا انہوں نے اردو میں ترجمہ کر کے اردو شاعری کو وسعت بخشی۔ خاص طور سے انگریزی شاعر گرے کی ایک ایلیگی کا ترجمہ انہوں نے گورے غریباں کے عنوان سے کیا، جسے خوب شہرت حاصل ہوئی۔ طباطبائی نے ترجموں میں ماحول اور فضا کی اہمیت پر خاصا زور دیا اور تمام تر توجہ مطالب کی مناسب ترسیل پر مرکوز کی۔ نظم طباطبائی کی ایک نظم مرگ امبوہ کے ہر بند کا چوتھا مصرع ہم قافیہ ہے اور ہر بند کے پہلے 3 مصروں کے قافیے جدا جدا ہیں۔ اس طرح ان کی ایک نظم برسات کی فصل کے ہر بند کا پہلا اور تیسرا مصرع دوسری طرف دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، درگا سہائے سرور جہان آبادی نے ہندوستانی طرز فکر، ہندوستانی ماحول، رسوم و عقائد، ہندوی روایات اور اساطیر کو اردو نظموں میں جگہ دینے کی روایت کو مستحکم کیا۔ ہندو مسلم اتحاد، وطن دوستی اور حب الوطنی نیز فطرت کی نارنگی کو انہوں نے اپنی نظموں کے ذریعے پیش کرنے کی عمدہ کوشش کی۔ ان کے دونوں مجموعہ کلام جامع سرور اور خمخانہ سرور میں ہندوستانیت کی گہری چھاپ ہے۔ ان میں ہندوستان کی فضا، یہاں کے رات دن، بہاریں، قدرتی مناظر، چرند پرند، غرض کے سبھی کچھ پائے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ہندی کے سبک، نرم، شیریں اور عام فہم الفاظ کو اپنی نظموں میں بڑی خوبصورتی سے جگہ دی ہے۔ تشبیہات، استعارات، تلازمیں اور علامتیں بھی ہندوستانی آب و رنگ میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ علامہ اقبال نے اردو نظم میں نئی فکری جہتوں اور معنوی وسعتوں کو داخل کر کے ایک نئی شعری افق کی بنیاد ڈالی اور اسے زندگی کے حقائق کا وسیلہ اظہار بنایا۔ انہوں نے اگرچہ مغربی فکر و فلسفے سے استفادہ کیا، لیکن مشرقی نظریات سے کبھی روگردانی نہیں کی، بلکہ مشرق و مغرب کے نظریاتی امتزاج سے ایک صحت مند اور اعلیٰ نظریے کی تشکیل کی۔ اقبال کے بیشتر تصورات بنی نوع انسان سے محبت پر مبنی ہیں۔ انہوں نے اپنی نظموں کے ذریعے ہندوستانی تصورات، روایات اور دیومالاؤں پر بھی اظہار خیال کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اقبال نے نظموں میں سماجی، سیاسی اور تہذیبی معاملات کو پیش کرنے کی روایت کو بے پناہ تقویت بخشی۔ خاص طور پر غلامی سے نفرت، آزادی سے محبت اور بندہ و آقا کے تعلقات کی صحیح بصیرت کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ علاوہ ازیں
مسلمانوں کی زبوں اور ان کے مسائل و معاملات کو اقبال نے اپنی نظموں میں کچھ اس طرح سے پیش کیا ہے جس سے ان کی نظمیں ایک عالمگیر برادری کا تصور پیش کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ پنڈت برج نارائن چکبست، ان کا سیاسی مسلک ہندو مسلم اتحاد تھا اور ان کا ماننا تھا کہ ہندوستان کی ان دو بڑی قوموں کے اتحاد سے ہی اس کی عظمت کو واپس لایا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے نظم جدید کو قوم پرستی اور وطن دوستی سے سرشار کیا۔ ان کی بیشتر نظمیں موضوعاتی ہیں اور ان میں معروضی عناصر کے کار فرمائی نمایاں ہے۔ چکبست نے اگرچہ اپنی نظموں کے ذریعے توہم پرستی کی مخالفت اور بیوہ کی شادی کی حمایت کی، لیکن بنیادی طور پر سیاسی موضوعات کو اپنی نظموں میں جگہ دی اور وطن کی محبت سے سرشار شاعری کی۔ عزیز طلبہ و طالبات، 1857 کے بعد محمد حسین آزاد، حالی، اسماعیل میرٹھی، اکبر الہ آبادی، نظم طباطبائی، سرور جہان آبادی، علامہ اقبال اور برج نارائن چکبست وغیرہ نے اگرچہ اردو شاعری پر عربی اور ایرانی اثرات کم کرنے، نیز حیات کے تجربوں اور انگریزی نظموں کے ترجموں پر زور دینے کی کوشش کی، لیکن اس سے ابھی کوئی خاص انقلاب برپا نہیں ہو سکا تھا۔ عظمت اللہ خان پہلے شخص ہیں جنہوں نے جنوری 1924 میں اپنے ایک مضمون بعنوان اردو شاعری کے ذریعے اس حوالے سے انقلابی تجاویز پیش کیں جو بعد میں ان کے مجموعہ کلام سریلے بول کا مقدمہ بنی۔ انہوں نے مروجہ بحروں کے نظام کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی اور اردو شاعری میں نئے اوزان کی ضرورت پر زور دیا۔ اردو شاعری کی مقررہ بحروں سے انحراف کر کے ہندی پنگل کو رواج دینے کے لیے ہندی پنگل سے دلچسپی لی، نظموں اور گیتوں میں ہندی بحروں کا استعمال کیا۔ ہندی شاعری کے مطابق جذبات عشق کا اظہار صنف نازک کی جانب سے کیا۔ ہندی بشرام، چھند اور ماتراؤں کو اردو شاعری میں داخل کر کے ہندوستانی مزاج سے سرشار موسیقیت اور غنائیت کو اردو نظموں میں فروغ دینے کی کوشش کی۔ عظمت اللہ خان کی بنائی اس ڈگر پر 20ویں صدی کے ایک اہم رومانی شاعر اختر شیرانی نے بھی چلنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اردو نظم میں حیات کے مختلف تجربے کیے۔ اپنی اکثر نظموں میں پہلا اور تیسرا مصرع نسبتاً طویل اور ہم قافیہ اور چوتھا مصرع چھوٹا رکھا۔ مصرعوں اور بحروں کے ارکان کی تعداد کے استعمال میں اختر شیرانی نے پوری آزادی سے کام لیا۔ پشیمان آرزو اس کی عمدہ مثال ہے۔ 1936 میں ترقی پسند تحریک کے آغاز کے ساتھ ہی نظم جدید میں نئی تبدیلیوں کا آغاز ہوا۔ نظموں میں زندگی کی طبقاتی بصیرت، انسان دوستی کا ایک نیا اور صحت مند تصور، ملکی آزادی کا ایک نیا عزم اور ایک ایسے معاشرے کا تصور پیش کیا جانے لگا جس میں کسی قسم کی طبقاتی جدوجہد نہ ہو بلکہ ہر طرف امن، خوشحالی اور مساوات ہو۔ ترقی پسندوں نے اپنی ان نظریات کی تبلیغ کے لیے نظموں کا خوب سہارا لیا۔ پابند اور کسی حد تک معرہ نظمیں تو لکھ رہے تھے، البتہ آزاد نظم کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، لیکن بہت جلد سردار جعفری، فیض احمد فیض اور دیگر ترقی پسند شاعروں نے کامیاب آزاد نظمیں لکھنی شروع کر دی تھیں، جس سے نظم جدید کی تحریک کو ایک الگ قسم کی تقویت ملی۔ البتہ اس زمانے میں نظم معرہ اور آزاد نظم کو نئی بلندیاں عطا کرنے کے لیے اختر الایمان، میرا جی اور نو میم راشد کا ذکر خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ محمد اختر الایمان نے ذاتی احساسات، غموں اور کشمکشوں کو اپنے کلام میں کچھ اس طرح پیش کیا ہے جس سے ان کا یعنی خود کا سماجی شعور ابھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ نرم اور مدھم لب و لہجے میں اپنے دل کی آواز کو وہ شعری پیکر میں ڈھال دیتے ہیں۔ بالخصوص ماضی کی شادابیاں اور ظلمت سامانیاں دونوں ان کی نظموں میں منعکس ہوتی ہیں۔ اختر الایمان نے ہر بات کو احساس کے ذریعے بیان کیا ہے۔ خارجی چیز ان کے یہاں ہو بہو نہیں آ جاتی، بلکہ اس کو وہ جس طرح محسوس کرتے ہیں اسی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ سماجی ناانصافی، انسانوں کا انسان پر ظلم و جبر اور اس کا استحصال
یہ اور اسی طرح کی دیگر سماجی ناہمواریوں سے اختر الایمان اس قدر متاثر نظر آتے ہیں کہ وہ اسے نہ صرف یہ کہ اپنی نظموں میں پیش کرتے ہیں بلکہ اس کے مداوع کے لیے یہ نظریہ بھی پیش کرتے ہیں کہ اگر اس احساس کو ہی زائل کر دیا جائے تو شاید دولت سکون میسر آ جائے۔ ان کے یہاں غم ایک زیرین لہر کی طرح ہے، لیکن اسی کے ساتھ زندگی کا حوصلہ، موت کو شکست دینے کی آرزو، جرأت اور نئی امیدوں کو پروان چڑھانے کی ہمت بھی ہے۔ محمد ثناء اللہ ثانی ڈار، انہوں نے پہلے تو ساحری لیکن بعد میں میراجی تخلص اختیار کر لیا تھا۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ خارجی اور ہنگامی مسائل اور ان کی کروٹوں کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا، بلکہ باطن کے ان اسرار و رموز کو بھی جگہ دی جو خارجی محرکات سے ہی برانگیختہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے کسی چمکتے ہوئے آدرش کی شاعری نہیں کی، بلکہ روبہ زوال سورج کی کہانی پیش کی جس کا رخ واضح طور پر باہر کے بجائے اندر کی طرف ہے۔ نظم میں زندگی اور موت کا تصادم شدید کرب کی صورت اختیار کرتا نظر آتا ہے، جس سے ان کی نظموں میں گہرائی، استحکام اور توازن پیدا ہو جاتا ہے۔ ان کے ہاں جنس کو بے پناہ اہمیت حاصل ہے، جس کے لیے ہندوستانی تہذیب کے ماضی کی طرف میرا جی کی مراجعت ذمہ دار ہے، کیونکہ کرشن اور رادھا کے معاشقے نے ہندو مندروں میں متھن کی روایت، کالی اور شیولنگ کی پوجا کے رجحان اور جنگل کے معاشرے نے ان کی نظم میں جنسی پہلوؤں کو ایک خاص صورت عطا کی ہے۔ اس کے علاوہ فرائیڈ کے نظریات اور تحلیل نفسی سے بھی انہیں گہری دلچسپی تھی۔ میرا جی کی نظموں میں اندھیرے اجالے کی کشمکش، زمانے کے تسلسل اور ایک متصوفانہ تفکر کی دھندلی پرچھائیاں نظر آتی ہیں۔ نفسیاتی الجھنیں میرا جی کی نظموں کا خاص موضوع ہیں جنہیں وہ بڑی فنکاری سے پیش کرتے ہیں۔ میرا جی کو تصور سے پیار ہے۔ ان کی شاعری میں چیزیں نہیں بلکہ چیزوں کا تصور ملتا ہے۔ انہیں عورت سے زیادہ عورت کا تصور عزیز ہے۔ تصور کے ذریعے وہ نہ صرف یہ کہ اپنی ذات کی چھوٹی بڑی الجھنوں کو سمجھنا چاہتے ہیں بلکہ اسے ذہن انسانی کا استعارہ بنانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ایسا رموزی لہجہ، استعاروں کی ایسی زبان اور بالخصوص جسم کی گوناگوں کیفیات کے اظہار کے لیے ایسے اشاروں اور علامتوں کا استعمال کیا ہے جس سے ان کی شاعری میں ابہام آ گیا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، 1930 کے بعد یورپی شاعری کے اثر و اتباع میں جب آزاد نظم کا رواج ہوا تو اس کے ابتدائی مبلغوں میں میرا جی کے ساتھ نظر محمد راشد یعنی نومیم راشد کا بھی نام لیا جاتا ہے۔ یوں تو دونوں نے مغرب کی نظم نگاری سے استفادہ کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایشیائی ورثے کو بھی اپنی شاعری میں شامل کر کے ایک نئی راہ اختیار کی۔ اس ضمن میں میرا جی نے اردو، ہندی، سنسکرت اور دوسری زبانوں سے استفادہ کیا، جبکہ راشد نے اردو، فارسی روایتوں سے کسب نور کیا۔ بالخصوص انگریزی شاعری سے وہ زیادہ متاثر نظر آتے ہیں۔ میرا جی کی بنسبت راشد کے یہاں ابہام اور پراسراریت کم ہے، اگرچہ دونوں نے جماعتی جبری ادب کے سماجی ذمہ داریوں اور راست بیانی کی مخالفت اور داخلیت، انفرادیت، تلاش ذات اور اندرونی کرب کے اظہار کے لیے علامتی اور اشاراتی زبان کے استعمال کی حمایت کی تھی۔ راشد کے یہاں مشرق اور اس کی روح کی بے پناہ خواہش موجود ہے۔ باعتبار لب و لہجہ وہ اقبال سے بھی متاثر نظر آتے ہیں۔ سماجی اخلاقی نظام اور رسوم و روایات کی فرسودگی پر انہوں نے شدید ضرب لگائی ہے۔ ابتدائی نظموں میں رومانیت اور اشتراکیت کی ہلکی جھلک ملتی ہے۔ جنسی ناآسودگی اور گھٹن، مایوسی اور رجائیت کی کشمکش اور خواب کا احساس بھی نمایاں ہے۔ نومیم راشد نے نظموں میں تہذیبی لاشعور، مایوسی اور رجائیت کی کشمکش، خوابوں کی دنیا، جنسی و نفسیاتی رد عمل، عصری حیثیت، داخلی و خارجی بے اطمینانی، رومانی انداز نظر، تشکیک، شکست خوردگی، انفرادی و اجتماعی احساسات کی کشمکش، موجودہ فرسودہ رسم و رواج و نظام سے بوکھلاہٹ اور برہمی وغیرہ کو اشاروں، علامتوں اور انتشاری کیفیت کے ملے جلے انداز میں کچھ اس طرح پیش کیا ہے جس سے قاری اور شاعر کے درمیان
اگرچہ ترسیلی خلا پیدا ہونے کا امکان رہتا ہے، لیکن پھر بھی میرا جی کی بنسبت ان کی نظموں میں الجھاؤ اور پیچیدگی قدرے کم ہے۔ حقیقت یہ ہے عزیز طلبہ و طالبات کہ محمد حسین آزاد اور حالی وغیرہ نے نظم جدید کی اس تحریک کی جس خلوص و محبت اور مقصد کے ساتھ شروعات کی تھی، اسے اسماعیل میرٹھی، اکبر الہ آبادی، نظم طباطبائی، سرور جہان آبادی، علامہ اقبال، برج نارائن چکبست، عظمت اللہ خاں، اختر شیرانی، اختر الایمان، میرا جی، نومیم راشد، فیض احمد فیض اور سردار جعفری جیسے نظم گو شعراء نے انتہائی مضبوط اور مستحکم کیا۔ عہد حاضر میں اس حوالے سے اب اس میں نت نئے تجربے ہو رہے ہیں اور نظم جدید ترقی کے نئے منازل طے کر رہی ہے۔ طلبہ و طالبات، آج بس اتنا ہی، اب ہمیں اجازت دیجیے۔ شکریہ۔